औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वापस आ गए तमाम ब्रेक्स के बाद, और जैसे आपकी खिदमत पे अनाउंस किया था कि ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक हम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक के हवाले से जितना भी इस इबादत में अपना हिस्सा डाल सके डालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज क्योंकि जुमे का भी दिन है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जुमे के दिन अपने वक्त के इमाम के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू हो सके। आजकल की ज़रूरत, मेरी ज़रूरत, आपकी ज़रूरत, हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि हम ख़ुद जब तक उस तैयारी में प्रॉपरली प्रैक्टिकली अपने आप को नहीं डालेंगे, हम अपनी बच्चों को कन्विंस नहीं कर सकेंगे कि ये क्या है। जब तक उनके माइंड को क्लियर करके उसमें बताया नहीं जाएगा क्या है, इमाम की मारिफत नहीं दी जाएगी, इमाम की मारिफत मुझे नहीं होगी तो मैं बच्चों को कैसे दूंगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना वो अपना है, ख़ुद को संवारने का है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, तनकीद नहीं करती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि वो बात करूँ जो मेरे लिए भी मशअरे राह बने, आपके लिए भी बने। आज जुमे का दिन है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ख़ुद को उस काफ़िले में शामिल होने की तैयारी करवा सकें, अपने नफ्स का मुहासबा कर सकें, अपने आप को जान सकें कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, मंजिल क्या है, रास्ता, वो रास्ता जिसमें दिए जलाए जा रहे हैं, और उस दियों की रोशनी में उस रास्ते को पहचानते हुए मंजिल तक पहुँचेंगे। आज गुफ्तगू होगी वक्त के इमाम के हवाले से भी और मौला कायनात की सखावत के हवाले से एक दो वाक़यात पेश करके इंशाल्लाह हम अपने वक्त के इमाम के ज़हूर और उन्हीं की मारिफत की बात करेंगे। और इस खूबसूरत टॉपिक के लिए मुझे पाकिस्तान से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, स्पेशली वक्त के इमाम के हवाले से उनकी मारिफत के लिए माशाल्लाह बहुत रिसर्च है और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू असद बुखारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आगा असद बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आगा साहब जी बिस्मिल्लाह हमें ज्वाइन करने का। और आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ तज़किरा मौला कायनात की सखावत का एक तो हम बयान करके इंशाल्लाह अपने वक्त के इमाम की मारिफत क्यों ज़रूरी है हमारे लिए उस पे आए। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू बहन। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वक्त के इमाम का कि जिनके वजूद अक़दस की बरकत से कायनात की नब्ज़ हयात चल रही है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अहले बैत टीवी के जिन्होंने मुझे फिर अपने प्रोग्राम्स में मौका दिया कि मैं इरफान और मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम रैयत तक पहुँचाऊँ। और तीसरी बात, फराबाजी हमेशा आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला रहा, जब भी आपसे गुफ्तगू हुई बहुत शुक्रिया। और आपका मज़ीद जो सीखने का वो मैं महसूस करता हूँ कि हालांकि आप बहुत कुछ जानती हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं और आपका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी आप चाहती हैं कि मार्फत इरफान और हासिल हो। जैसा कि आप फरमा रही हैं कि अमीर अल-मोमिनीन शहनशाह कायनात, शाह नजफ़, शाह विलायत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये रजब मुरज्जब के अयाम चल रहे हैं और ख़ुसूसन 13 रजब अभी गुज़री है। मोमिनीन ने काफ़ी खुशियों का खूबसूरत इजहार किया है, पूरी दुनिया में अपनी अपनी सोच और ज़फ़ के मुताबिक सेलिब्रेट किया है हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के हवाले से। एक छोटी सी बात मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो करीम और शफ़ीक हस्ती हैं कि जिनका आना काबे में किसी राज, छोटे राज तो आम की बात है, बड़े बड़े राजों से भी खाली नहीं है। यानी उनका काबे में तशरीफ़ लाना बहुत बड़े राजों में, मैं अक्सर सोचता हूँ बैठ के कि सरकार ने काबे में तशरीफ़ ला के सबसे पहले एक क्राइटेरिया दिया उम्मत को कि हर एक बंदे की कोशिश होती है मेरा दामाद मेरे से ज़्यादा अच्छा स्टेटस हो या कम अज़ कम मेरे स्टेटस का हो, मेरे स्टेटस से कम ना हो। सरकार ने काबे में तशरीफ़ ला के दुनिया को बताया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कम अज़ कम काबे में आना चाहिए शहनशाह अंबिया के दामाद को। दूसरी बात जो अक्सर मैं मोमिनीन से मजालिस पे भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि सरकार ने काबे में जब तशरीफ़ लाए, जब शहज़ादी कौनैन
ام الامیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بنت اسد شہزادی تشریف لے گئیں اور سرکار 3 دن بعد لے کے آئیں یا علی بادشاہ کو باہر. تو ایک بہت بڑا مومنین کے لیے جو رازوں میں سے ایک راز میں اکثر سوچتا ہوں، مولا علی بادشاہ جب تشریف لائے تو کافی عرفاء علماء کتب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت کعبے میں بت نہیں تھے. اس وقت جس وقت یا علی بادشاہ تشریف لائے، کیونکہ شہزادی سے روایات کتب میں موجود ہیں کہ شہزادی سے پوچھا گیا جب یا علی تشریف لائے تو کعبے کی دائیں دیوار نے کیا کہا، بائیں دیوار نے کیا کہا، شمال جنوب مشرق مغرب چاروں دیواروں نے کیا کہا، کعبے کی چھت نے کیا کہا. یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، مگر ایک بات جو میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اور میں اکثر ممبر پہ بھی کرتا رہتا ہوں کہ ذات پاک نے اپنا کعبے میں آنے کا مومنین کے لیے خاص ایک یہ راز احسان فرمایا کہ یا علی جہاں بھی تشریف لاتے ہیں وہاں بت نہیں ہوتے. اگر مومنین نے مولا علی علیہ السلام کو دل میں بٹھانا ہے، چوکے بٹھانا چاہیے، کیونکہ علی کی محبت ایمان کی شرط ہے. اگر علی بادشاہ کو دل میں بٹھانا ہے تو کوشش کیجئے اپنے دل سے باقی بت ہٹائیے. وہ بتوں میں پتھر کے بنائے ہوئے بت نہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے بت، ہماری دنیا کی محبتوں کے بت، ہماری شہرت کے محبت کے بت، یہ سارے بت ایسے بت ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو ہمارے دل میں بیٹھنے نہیں دیتے. زبان تک یا علی ہیں، دل میں نہیں ہیں، کیونکہ یا علی اگر دل میں بیٹھ جائیں پھر کیفیت بڑی مختلف ہوتی ہے، پھر انسان کی سوچ بڑی مختلف ہوتی ہے، پھر انسان کے اندر علی جیسا صبر تو نہیں مگر ضرور خوشبو صبر علی ضرور انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. علی جیسا شکر تو نہیں مگر خوشبو شکر علی ضرور پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. علی جیسا حیا تو نہیں لیکن یا علی بادشاہ کی حیا کی خوشبو ضرور انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اگر یا علی بندے کے دل کے اندر بیٹھے ہوں. لازمی ہے مومنین کو 13 رجب منائیں اور ساتھ یہ بھی ضرور دل میں رکھیں کہ علی کو بٹھائیں، اور اگر علی کو بٹھائیں تو پھر کسی دوسرے کو نہ بٹھائیں. اس کا قطعاً مطلب بہن یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سارے امور چھوڑ دیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. ہم دنیا میں رہتے ہوئے امیر المومنین علی علیہ السلام کی محبت کا دوسروں کو ثبوت دینے کے لیے اپنے آپ کو ایسا پیش کریں دنیا کہے یہ علی والے ہیں. ان سے ان ہستیوں کی خوشبو آتی ہے، یہ وہ ہستی ہے. جیسے کہ ہم زندگانی جناب سلیمان محمدی دیکھتے ہیں، کیا صاحب کمال اور صاحب عرفان شخصیت ہیں، کیا کمال ہے، خوشبو علی ان میں سے آتی ہے، کیا منزل پہ ہیں. یعنی انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ترک نہیں کیا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دل میں نہیں بٹھایا سوائے امیر المومنین علی علیہ السلام کے. جناب میثم تمار محبت علی میں سرشار، اتنی محبت کہ وہ محبت ان کی کمال اور چوٹیوں پر پہنچی کہ آج تک 1400 سال بعد بھی ممبر حسینی تذکرہ ان کا ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں. مجلس حسین ہو تذکرہ سلمان کا ہو، مجلس حسین ہو تذکرہ جناب بوذر کا ہو، مجلس حسین ہو تذکرہ جناب قمبر کا ہو، یہ کوئی عام اور چھوٹی بات نہیں. انہوں نے ان ذوات مقدسہ کو ایسا بٹھایا جیسا بٹھانے کا حق ہے، اور اگر ان کو بٹھایا تو پھر ان کے ساتھ کسی اور کو نہیں بٹھایا. جناب قمبر، آپ سخاوت کی بات کر رہی تو سخاوت کے حوالے سے واقعات جناب قمبر کے ساتھ کافی زیادہ تاریخ میں موجود ہیں. دیکھیں کیا کمال ہے جناب قمبر کا. اسی طرح جناب حذیفہ یمانی ہیں، جناب عمار یاسر ہیں. صحیح انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دل میں بٹھایا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہ اس میں بھی بہن بہت بڑا ایک کمال کا نقطہ ہے. انہوں نے ذکر ہی یا علی کا کیا. ان سے کسی نے کوئی اور ذکر کرنا بھی چاہا تو انہوں نے صرف علی کا ذکر کیا. ان کو پتا تھا رسول کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. پاک رسول نے اگر فرما دیا میرے بھائی علی کا ذکر کرنا عبادت ہے تو انہوں نے خوب عبادت کی، اور عبادت کے معیار کو پرکھ کے کسوٹی پہ سامنے رکھ کے انہوں نے اپنی عبادت کے سلسلوں کو جاری و ساری رکھا. مثلاً باقی عبادات کے سلسلے ان کے جو تھے، اب یہاں کوئی ایسی بات نامناسب ہے میں کروں، وہ کس طرح کی عبادت کرتے تھے یہ سب جانتے ہیں، علماء سے سن چکے ہیں، کتب باتیں موجود ہیں. مگر ان کے سامنے یہ ایک علی کا ذکر ایسی عبادت تھی جو 5 وقت تک محیط نہیں تھی، ہر وقت کے لیے ہے، صرف ایک شارٹ ٹائم کے لیے نہیں تھی، ہر وقت علی کا ذکر. اور جب ذکری علی کا ہو تو پھر کیسے خوشبو نہ آئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت انداز سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر مبارک میں ولادت ہو شہادت ہو کوشش کرتے
کہ ان کے ذکر سے اس میسج کو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بیان کیا جا سکے جو ہماری نجات کا باعث بنے گا۔ بہت شکریہ۔ آج جمعے کا بھی دن ہے اور منسوب ہے میرے اور آپ کے وقت کے امام سے، اور منسوب بھی ہے، معرفت ضروری ہے، اس معرفت تک کہ ہم ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ ہمارے پاس کالر ہیں، ان کو شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے۔ بخاری صاحب سے سلامت کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب کو بہت پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک، خیر مبارک، بہت شکریہ۔ جس ہستی کے لیے حضور فرمائیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو جو علی کی مدد کر سکے وہ پیغمبر کی مدد کر سکا، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اپنی ہمت اور طاقت میں حصہ ڈالا کرتا۔ عرض کیا ہے محبوب رب کے لفظ پہ جو مدحت علی کی ہے، سبحان اللہ۔ محبوب رب کے لفظ پہ جو مدحت علی کی ہے، امت پر فرض واجب بھی الفت علی کی ہے، سبحان اللہ۔ دیوار کا شخص وہی جس کے واسطے دنیا میں مسرت وہ ولادت علی کی ہے۔ معراج پر حجاب سے رب نے جو بات کی، احمد کو یوں لگا یہ خطاوت علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ قاتل کو اپنے شربت شیریں عطا کیا، مشہور شخصیت میں سخاوت علی کی ہے۔ حب علی پر رحمت یزداں ہے با خدا، کہہ رہے خدا تو بغض و عداوت علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولے ندی نارے عبادت ہوا جسے، پل بھر کبھی نصیب زیارت علی کی ہے۔ قائم ہے جس کا سلسلہ دنیا میں آج بھی، وہ فخر روزگار امامت علی کی ہے۔ مشکل میں ہوں تو غیر بھی کرتے ہیں ان کو یاد، مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے سب سے، شہرت علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے کاش میرے گھر میں وہ معجزہ نما ہو، دل سے میری تمنا زیارت علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا اور دین ہوں یا تو مماد ہوں، سید تجھے ہمیشہ ضرورت علی کی ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ صلی اللہ محمد انشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت کلام۔ جی بہن، آپ فرما رہے تھے جمعے کے حوالے سے، بڑی آپ نے خوبصورت بات کی، اور میں محسوس کر رہا ہوں اپنے اندر بڑی خوشی کا اظہار کہ ماشاءاللہ آپ ہمیشہ جمعے والے دن خصوصاً سرکار حجت خدا ولی الامر اجل اللہ تعالی فرج شریف اولی الامر سرکار کا تذکرہ فرماتی ہیں۔ بہن یہاں ایک میں بات کرنا چاہوں گا، ہماری کتب میں لکھا ہے کبھی بھی دنوں کو برا نہ کہو، یہ دن، یہ ایام مقدس و مطہر خاندان سے منسوب ہیں۔ اور رہے گی جمعے کی بات تو بہن یہ معصوم کا فرمان ہے، جمعہ ہمارے قائم اجل اللہ تعالی فرج شریف کے منسوب ہے۔ جی ہمارے پاس جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہادی بابا کی جیسے سے کال کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ کال کا، جی فرمائیے۔ جی آپ کے کال لینے کا شکریہ۔ ویسے جو ہے ماشاءاللہ آپ نے کل کا پروگرام بہت عمدہ پیش کیا، بہت شکریہ، بہت ہی زبردست ماحول بھی، اور پھر سارے آپ کا کلام بھی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ویسے جو ہے ابھی جو آپ کے ہوسٹ نے جو بات کہی تو ذرا سا کیا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں جو کہا کہ جب مولا تشریف لائے تو وہاں پر بت نہیں تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا اس پر غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنا چاہیے، کیونکہ بت شکنی جو ہوئی ہے تو پھر کیا تھا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اب وہ نقطہ نکال رہے ہیں کہ دل میں بت جانا وہ بات اور ہے،
اب اس مقام پر میں صرف یہ کروں کہ دیکھیے توجہ کرنے کے لیے کہ برائیوں سے دور ہو اور انسان بے گناہ نہ کرے، تو ایک بات یہ پیش جا سکتی ہے، اور جو ایک عرفان کی واقعی کے یہاں پر خود انسان کا حص بلند ہوتا ہے، ضمیر بلند ہوتا ہے، وہ خود گناہ کو چھوڑ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کام سے کوئی نہ کوئی خوش ہو رہا ہے اور کوئی نہ کوئی ناراض ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ ہے کہ جب علی علیہ السلام کا معاملہ ہے تو یہ علی والوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ ان کے عمل سے امیر المومنین خوش ہو رہے ہیں یا ان کے دشمن خوش ہو رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ چنانچہ یہ ہے کہ اگر یعنی ہمارا عمل کس سے ملتا ہے، بے شک، بہت اہم بات ہے، بالکل صحیح بات، چیک کر لیں، بالکل صحیح بات، اپنے آپ کو درست کر لیں گے کہ جہاں پر یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں کہ کس سے عمل مل رہا ہے۔ اگر ان کے دشمنوں کے اعمال سے ہمارے اعمال مل رہے ہیں تو دشمن خوش ہو رہے ہیں، حضرت علی ناراض ہو رہے ہیں، اور اگر حضرت علی کے اعمال ملتے ہیں تو حضرت علی خوش ہوں گے، ان کے دشمن ناراض ہوں گے۔ تبلا تبرہ کا راز بھی ہے۔ یہاں پر میں یہی سمجھتا ہوں اس لیے کہ نکایت نے کہا کہ جو میں نے کیا ہی نہیں وہ کام نہ لکھنا، ہوتا ہو برا جس کا وہ انجام نہ لکھنا، اعمال سے دیتے ہو جو مولا کو اذیت، تم ایسے محبوں میں میرا نام لکھنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اعمال اچھا۔ سے دیتے ہو جو مولا کو اذیت، تم ایسے محبوں میں میرا نام نہ لکھنا۔ پھر آج کا یہ دور اور آج کے دن کے لحاظ سے امام زمانہ کی بات میں کروں کہ جہاں پر یہ دیکھیے کہ ہم امام زمانہ کو کیا خوش کرتے ہوئے جی رہے ہیں یا ان کو اونٹاتے ہوئے اور ان کو رلاتے ہوئے جی رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص طے کر لے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کر لے لیکن کوئی معصیت نہیں کریں گے، اس لیے تاکہ ہمارے دور کے امام اور امیر المومنین سارے ائمہ ہم سے خوش ہو جائیں، ان کے لبوں پر تبسم آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ میں سمجھتا ہوں اس فکر کا جو حامل ہوتا ہے مومن تو وہ جنت کا طلبگار نہیں ہوتا، کی طلبگار ہو جاتی ہے کہ ایسا شخص مجھ میں آ جائے۔ بس ختم کرتے ہوئے میں صرف امام زمانہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہوں کہ امام عصر شہ بے نظیر قائم ہے، امام عصر شہ بے نظیر قائم ہے، جہاں میں امام عصر شہ بے نظیر قائم ہے، سراج منیر قائم ہے، سرور قلب سراج منیر قائم ہے۔ علی کے گھر کے فقیروں کو کوئی فکر نہیں کہ جانشین جناب امیر قائم۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ مولا سلامت رکھے، بہت خوبصورت گفتگو، بہت خوبصورت اشعار آپ نے پڑھے مولا کی شان میں، مولا قبول کرے۔ ہمارے پاس کالر تو نہیں ہے جی ہمارے پاس ایک اور کالر ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں محمد کو نظر سے بول رہا ہوں، میں آپ کی باتیں بھی آئی اور مولانا صاحب کی باتیں بھی سنا، بڑا مزہ آیا۔ محبت ہو تو ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو بتا دیا اگر لوگ مان لیتے تو آج آپ لوگوں کو شیطان نظر نہ آتا۔ بے شک جس طرح بھی دیکھتے ہیں تو جھوٹ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتوں کو کسی نے بھی نہیں سنا۔ اگر سن لیتے تو پھر دنیا میں مزہ آ جاتا کہ زندگی کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دنیا بنائی ہے، لیکن نبیوں کو کسی کے نہ ماننے سے، جن لوگوں نے بھی نبیوں کو نہیں مانا انہوں نے دنیا کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دل میں حضرت علی علیہ السلام کی محبت آ دے اور ہمیں اپنے آپ کو زمانے کا علی بنا لے۔ بات یہ ہے ہر زمانے کا شیر خدا دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنے کے لیے محبت چاہیے۔ جی بالکل، بہت اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ اور شہزادی صاحب کو ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگر کالر نہیں ہے تو میں آغا صاحب کی طرف جانا چاہوں گی۔ بہن جو پہلی کال کر رہے تھے اس سے پہلے، وہ بڑی خوبصورت شعر بھی سنا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، وہ اسی حوالے سے کہ جو میں عرض کر رہا تھا، مطلب یا کوئی ان کا سوال تھا اس میں پورا سن نہیں پایا۔ جی انہوں نے وہ جو مولا کائنات کی ولادت کے بعد وقت کعبے میں بتوں کا انہوں نے کہا تھا کہ جی اس پہ انہوں نے تھوڑا سا اظہار خیال کیا، لیکن ہمارے پاس یہاں ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ کال کا، فرمائیے۔
میں آپ کا شکر گزار ہوں. کل کا آپ کا پروگرام مجھے اتنا اچھا لگا تھا بہت کہ شکریہ. اس کی تعریف کی جائے. کل ہے بہت کل کے جو شکریہ. آپ پروگرام نہ سیکھیں. بہت اللہ شکریہ. میاں سلام رکھے آپ کو. اللہ امین. آپ کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ. تمام پروگرام نشر ہو رہے ہیں اور میں اپنے قابل احترام جناب اسد بخاری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت پہ میں مجھے کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن کیونکہ یقیناً دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے, شاید وقت بھی ختم ہونے والا ہوگا. میں صرف 2-3 اشعار پڑھ کے ختم جی جی ضرور. بہت شکریہ. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مرتضی ہے اور میں ہوں, ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں. یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. نبی کہتے تھے ہے تمہارا سناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں. سبحان اللہ. فرشتوں قبر میں آہستہ بولو, یہاں شیر سبحان اللہ. خدا ہے سبحان اللہ. میں ہوں. اور میں ہوں. ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے. ہمارے پاس کالر ہے. جی صاحب. جی بہن, میں آپ کا سوال وہ سرکار امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ فرما رہی تھی, جمعے کا دن ہے تو سرکار پہ گفتگو ہونی چاہیے. اس وقت وارث ائمہ, وارث کون و مکان, وارث زمین و آسمان, حجت خدا, شہنشاہ معظم, بقیت اللہ فی الارض, اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات اقدس ہے. اور آج کا دن, جمعے کا دن, انہی کے ذات گرامی سے منسوب ہے. جمعے کے دن عرفا فرماتے ہیں کہ انسان مہمان خصوصی ہوتا ہے وقت امام کا. بے شک. سبحان اللہ. باقی ہفتے میں بھی ائمہ کے جن ناموں کے ساتھ یا جن ذوات کے ساتھ یہ ایام منسوب ہیں, مگر جمعے کا دن, چونکہ جمعے کا دن باقی دنوں میں ایک بڑا دن قرار پاتا ہے, اور جس طرح ہم نماز جمعہ میں جمع بھی ہوتے ہیں, اسی طرح سرکار کے حوالے سے کہ ہم مہمان ہوتے ہیں. یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی کے گھر, کسی کے ہاں مہمان بن کے جائیں, ہمارا جو رویہ ان گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے وہی رویہ رعیت کا جمعے والے دن کم از کم اپنے امام کے سامنے ہونا چاہیے. کوئی بھی مہمان کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کو میزبان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے, کیونکہ وہ مہمان ہوتا ہے. کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے میزبان کو یہ کہنا پڑے کہ جی آپ کا اتنے عرصے سے انتظار تھا اور اچھا نہیں لگا آپ نے میرے پاس آ کے ایسی بات کی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے رعیت کو جمعے والے دن. اور ایک اور بات جو کہ میں بہت اہم سمجھتا ہوں اور ممبر حسینی پہ بھی عرض کرتا ہوں, لکھا ہے کہ سرکار کا جو قیام ہے, ظہور و خروج ہے, وہ جمعے والے دن ہوگا. اس کا مطلب یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر مومنین یہ کہتے ہیں کہ بخاری صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف جمعے کو ہی سرکار کا انتظار کریں, ہفتے کے باقی دن سرکار کا انتظار کرنا چھوڑ دیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. باقی دن بھی اسی طرح گزارنے جیسے جمعے کا دن, مگر جمعے کا دن مخصوص ہے سرکار کے ساتھ. باقی دن اس لیے کہ کسی دن کسی وقت معصوم کے, پھر ائمہ کے پاک فرامین کے مطابق کسی دن اور کسی وقت بھی
اللہ کے امر سے سرکار کا اعلان ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ایک بات عرفا بڑی خوبصورت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن تشریف لے آئے وہ دن جمع ہونے کا دن قرار پائے گا، پروردگار پوری کائنات کی امت کو جمع فرمائے گا۔ تو کم از کم چونکہ آج کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو کوشش کرنی چاہیے، جیسا ایک ہم کسی کے گھر ایک مہمان بن کے جاتے ہیں، ہمیں اپنا سارا دن اسی طرح سرکار کے سامنے گزارنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور شام کا ٹائم عرفا فرماتے ہیں کہ بڑا اہم ہوتا ہے شام کا وقت، اس وقت جب مہمان اپنے میزبان سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی مجھے اجازت، تو سارا دن آپ کے ساتھ ہم نے گزارا، ابھی ہمیں اجازت، ہم جانے لگے ہیں۔ عرفا فرماتے ہیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اچھا میزبان اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو جب روانہ کر رہا ہوتا ہے، رخصت کر رہا ہوتا ہے، تو خالی رخصت نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہاں ایک کالر ہے جی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟ جی میں ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا جی کہ میں پنجاب پاکستان سے جی جی لائن ڈراپ ہو گئی، مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ میری دو گزارشات ہمیشہ ہوتی ہیں کہ ٹی وی کا والیوم بند کر کے ہم سے بات کیجیے اور ذرا جلدی کر لیا کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالر بھی شامل ہوں اور ہمارے گیسٹ کو بھی بولنے کا تھوڑا سا موقع مل سکے۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں پاکستان چیگوپورہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائی فرمائیں۔ بریاد سے میرا نام ہے۔ جی جی فرمائیں، کیا کہنا چاہیں گے میرے بھائی؟ میں عید مبارک کرنا چاہتا ہوں۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ کہ بات یہ ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں مولا کو، جی کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ٹی وی کا والیوم بند کر لیتے تو زیادہ بہتر آواز آ جاتی۔ آپ کا سوال تو مجھے مل گیا، مولا کا کیا مطلب ہے؟ بیوی سے دور کھڑا ہوں میں۔ پھر بھی آواز آ رہی ہے۔ مولا کا مطلب جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی ہاں جی۔ بہت شکریہ، آپ ٹی وی فون رکھیے اور ٹی وی پہ اپنے سوال کا جواب ہم کوشش کریں گے آپ کو دے سکیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، سلامت رہیے اور مولا مشکل کشا کے صدقے آپ کی ہر مشکل آسان ہو انشاءاللہ۔ ہمارے پاس نیکسٹ کالر ہے، ہمارے پاس کالر ہے جی، ہمارے پاس ایک اور آگا صاحب کالر ہے۔ جی بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں سیرت الزہرا ملتان سے بول رہی ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جی کیا پوچھنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے حضرت طالب علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتا دیں، اور حضرت مسلم بن عقیل کی والدہ کے بارے کا نام اور ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ مسلم بن عقیل کی والدہ کا نام اور ان کے بارے میں، والدہ کے بارے میں بتائیے جناب مسلم کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں اور حضرت طالب کے بارے میں۔ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ کو کہ ہمارا ٹاپک نہیں ہوتا، ہم کوشش کریں گے کہ اس سوالات کے جواب آپ کو دے سکیں، لیکن اگر نہیں دے سکے تو کسی اور پروگرام میں کوشش کریں گے، وعدہ نہیں۔ ہمارے پاس اگر کالر ہے تو ان کو شامل کرنا چاہوں گی۔ جی اگر سب کالر نہیں ہے تو میں عرض کر رہا تھا باجی کہ جب رخصت ہو رہا ہوتا ہے مہمان بہن، اس وقت اچھے میزبان کی کوشش ہوتی ہے مہمان کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا جائے۔ بے شک، اور جو مہمان اتنا خوبصورت وقت گزارے صبح سے لے کر شام تک ایک اچھے میزبان کے پاس، تو میرا خیال ہے بہترین سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ میزبان بہترین سے بہترین تحفہ دے کر بھیجے گا۔ بے شک۔ اور فرماتے ہیں وہ جو شام کا ٹائم ہوتا ہے، خاص طور پہ مغربین کا ٹائم، چونکہ وہ دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، جمعے کا دن وہ بہت زیادہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ بے شک۔ فرماتے ہیں اگر اس قبولیت کے ٹائم میں آنسوؤں کا سہارا لیا جائے، رخصت ہوتے وقت جس طرح کے اپنے ذہن میں وہی تصور رکھا جائے کہ ایک عام میزبان سے ہم رخصت ہو رہے ہیں، آنسوؤں کا سہارا لیا جائے اور وقت کے امام کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ ذہن میں سوچا جائے کہ اب ہم سرکار سے رخصت ہونے لگے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں تو اس وقت ایک کیفیت انسان کی بدل جاتی ہے۔ تو عاشق اور عام ہم جیسے انسان، یہاں دونوں میں فرق ہے مانگنے کا۔ وہ کہتے ہیں ہم جیسے انسان مانگتے ہیں چلو مولا
آپ کی شفقت جب مولا فرمائیں گے میرے سے کچھ مانگو میں کچھ دینا چاہتا ہوں تو میں خالی نہیں لوٹانا چاہتا، کچھ دینا چاہتا ہوں، تو ہم جیسے عام انسان کہیں گے مولا ہمیں یہ ہمارے یہ معاملات حل کر دیجئے، ہمارے یہ مسائل حل کر دیجئے، مولا ہمیں کچھ پیسے چاہیے وہ دے دیجئے، مولا ہمیں یہ چاہیے یہ دیجئے۔ فرماتے ہیں عاشق جناب سلیمان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، عاشق جناب میثم تمار کے نقش قدم پہ چلتا ہے، عاشق جناب بوذر قمر مقداد کے نقش قدم پہ چلتا ہے، عاشق 72 شہدائے کربلا کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اس عاشق کی خواہش ہوتی ہے میرے آقا میں تیرے سے جدا نہیں ہوں، ہر وقت تیرے فراق میں تڑپتا اور روتا رہتا ہوں، تیرے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوں۔ مولا اگر اس وقت ایک خوبصورت میزبان بن کے مجھ جیسے ایک چھوٹے سے مہمان کو رخصت فرمائی رہے ہیں تو احسان فرمائیں آقا مجھے اپنی ذات سے کبھی جدا نہ کیجیے گا، آقا مجھے اپنی کبھی فکر سے جدا نہ کیجیے گا۔ اور چونکہ رجب چل رہے ایک بات ذہن میں آئی ہے بہن، میں عرض کرتا جاؤں، پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، میرے بھائی علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ سرکار نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ساتھ اور فرمایا، حدیث پاک فرمان کہ میرے بھائی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو کیا 1400 سال پہلے کے لوگ سرکار کے اس فرمان سے مستفید ہوتے رہے، ہم لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ہم اپنے وقت کے علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ہمارے لیے عبادت نہیں ہے؟ تو بہترین عاشق کی جو تمنا ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے، سرکار اپنا وہ خوبصورت چہرہ، جس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس بیٹے کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت۔ سرکار ہمیں اپنا وہ خوبصورت چہرہ، ہمیں بھی اپنے اس چہرے کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما۔ بلکہ یہاں میں دعاؤں میں سے ایک جملہ بہن آپ کی خدمت میں آپ کے ذریعے ریت کے پاس میں سپرد کروں۔ یہاں ایک جملہ ہے، کہاں ہے وہ چہرہ جس کی طرف اللہ کے اولیاء متوجہ ہوتے ہیں؟ یہ دعاؤں کے جملے میں ایک جملہ ہے، کہاں ہے وہ درخشاں چہرہ، کہاں ہے وہ وجہ اللہ۔ وجہ اللہ کا باقاعدہ یہاں لفظ ہے کہ جہاں اولیاء اللہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ایک مومن کو، ایک محب کو، ایک عاشق کو سرکار ہمیں اپنا خوبصورت چہرہ دکھائیے تاکہ ہم بھی عبادت کے اس معیار پہ پورا اتریں جو 1400 سال پہلے لوگ عبادت آپ کے بابا کے چہرے کو دیکھ کر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے پاس کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جس نے ولادت مولا علی مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ میری بہن نام بتائیں گی، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بنت حسین بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے اس لیے کال کری ہے، ایک بات دینی تھی، دوسرا چاہیے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کری، مجھے بیمار ہے تو ایسی کوئی دعا بتائے مولا علی کی کو شفا ملے اور دعا کریے گا پلیز۔ انشاءاللہ مولا بیمار کربلا کے صدقے آپ کے فرزند کو عمر طویل عمر عطا کرے، صحت سلامتی کے ساتھ۔ آقا صاحب بہنا میں اس حوالے سے یہاں ایک سوال کا، چونکہ یہ ایک پرابلم ہے جو کہ ہر گھر میں ہے تقریباً، دعا کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، میں یہی کہوں گا، عرفا نے لکھا ہے کہ دعائی امام زمانہ علیہ السلام جملہ پریشانیوں کے لیے اکثیر کا باعث ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر یہ جو ماں اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی، اگر میری گزارش پہ غور فرما لیں، کم از کم 92 دفعہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یہ پڑھ کے، اور 14 دفعہ اللہم کل ولی کل پڑھ کے آپ اپنے بیٹے پہ گولی کے یقین کی طرح، جس طرح ایک ٹیبلٹ پہ یقین کر کے آپ کھلا کے یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح یقین کے ساتھ آپ پڑھیں۔ میں ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ٹی وی پہ، اگر 14 دن سے پہلے بچہ ٹھیک نہ ہو پھر کہنا کہ سید آپ نے بات ہی غلط کی ہے۔ دعائی امام زمانہ کا سہارا آج بھی عرفاء علماء لے رہے ہیں، جملہ اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانی اور مسائل سے نکلنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میرے ذہن میں آ گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ تہران کا واقعہ ہے، کتاب کا نام غالباً ایک چھوٹی سی ہے، شرف ملاقات، پاکستان میں ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہے۔ تہران کا واقعہ ہے، ایک بندہ اپنے ایک پیشنٹ کو لے کے ایک ہاسپٹل گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر کو، ایم ایس کو، کہ جی میرا پیشنٹ ہے تو اس کو آپ ایڈمٹ کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس 200 بستر کا ہسپتال ہے، مگر پیشنٹ ہمارے پاس پہلے ہی 250-300 پیشنٹ ہے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔
تو کہنے لگا اس وقت میں تہران سے اس مین ہاسپٹل سے میں کہاں لے کے جاؤں, اس کی کیفیت ایسی ہے میں کہیں نہیں لے کے جا سکتا, آپ مہربانی کریں یہاں اس کو داخل کیجئے. انہوں نے کہا پھر ایسا کریں جہاں بیڈ پہ پیشنٹ ہے نیچے کہیں لٹا دیجئے, ڈاکٹر راؤنڈ پہ آئیں گے تو جب پہنچیں گے تو آپ پھر چیک کر لیں گے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں لٹا دیتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہیں اور جانے کا, اگر آپ نے کال لینی ہے لے لیں, اگر حکم ہو تو میں واقعہ مکمل کروں, جیسے آپ پسند فرمائیں. جی آپ کر لیجئے انشاءاللہ, کال کو ہم بعد میں جی ٹھیک ہے بہن. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے لٹایا اور کافی دیر میں انتظار کرتا رہا کہ ڈاکٹر ابھی راؤنڈ پہ آئے گا, ابھی راؤنڈ پہ آئے گا, تو ڈاکٹر کافی دیر بعد راؤنڈ پہ نہ آیا, مریض میرا تڑپتا رہا. اچانک ایسے جیسے رو رہا ہوتا ہے انسان, اور کہتے ہیں میں مریض کو دیکھ دیکھ کے رو رہا ہوں اور میری کیفیت بڑی اضطراب والی ہے, میری ایسے ہلکی سی آنکھ لگی. تو مجھے کوئی ایک بزرگ ہیں, بارش بزرگ ہیں, وہ فرما رہے ہیں پریشان ہو اس کے لیے اتنا زیادہ, آپ کے گھر میں الماری میں ایک دعا رکھی ہے, آپ اس دعا کو اس مریض پہ پڑھو, اور اس دعا کو ان سارے پیشنٹ جتنے بھی ہیں, ان کے سرانے بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں, ان کو کہو ان پہ اپنے اپنے مریضوں پہ پڑھیں. وہ کہتے میں فوراً مطلب جیسے جسی نے جھنجھوڑا میں اٹھا, کہتے میں نے مریض کو چھوڑا, گھر سے وہ دعا لی, میں نے فوٹو کاپیاں کرائی, میں پہلے اپنے مریض پہ پڑھنے لگا. کہتے ہیں میں اس دعا کا اثر دیکھ رہا ہوں, اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کا اثر دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرا مریض آہستہ آہستہ اس کی جو تڑپاہٹ تھی, جو اضطراری کیفیت تھی مضطرب کی, وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی. کہتے ہیں ڈاکٹر کے راؤنڈ پہ آنے سے پہلے کہتے ہیں معجزہ ہے, میرا مریض اٹھ کے بیٹھ گیا. اور وہ کہتے ہیں پھر میں نے جب ساروں کو بانٹی, اور کہتے ہیں 20-25 دن بعد مجھے MS کا فون آیا کہ بھائی آپ یہاں کیا ایسا کام کر گئے ہیں کہ میرے پاس ہاسپٹل ہی خالی ہو گیا. تو وہاں ہر قسم کے مریض موجود تھے, ہارٹ کا مریض, برین کا مریض, آئیز کا مریض, لیکن سب مریضوں کے جو بیٹھے تھے وہ رسول سب نے اللہم کن, اس میں اتنی برکت ہے, یہاں تک کہ معصومین نے فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا پروردگار اس کی عمر طولانی کر دے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہمارے پاس کالر ہے, بہت معذرت آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیوتا بول رہے ہیں, وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, دوسرا ڈونلڈ ٹسک, تیسرا ہے جنگ کا جسے سب کو جنگ کر دیا. Thank you very much for your call. I can't understand your, I don't understand. Thank you very much for your call. میں کالر سے کنٹرول روم سے گزارش کروں گی کہ اگر کوئی ٹاپک پہ بات کرنا چاہے تو آپ اس کو پلیز ہماری پروگرام میں شامل کیجئے, ورنہ بڑی معذرت, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت پرائم ٹائم ہوتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں اس میں ہم کچھ حاصل کر سکیں. جی آغا صاحب. تو برکت دعا امام زمان علیہ السلام, سارے مریض ٹھیک ہو گئے. تو میں یہی وہ عرض کر رہا تھا جو ماں ایک اپنے بیٹے کے لیے اظہار کر رہی تھی کہ دعا فرمائے مولا پنجتن پاک بتصدق محمد و آل محمد اور برکت امام زمان علیہ السلام تمام بیماروں کو شفا کامل اور عاجلہ عطا فرمائے, تاکہ سارے بیمار ٹھیک ہو کے سارے اپنے اپنے حصے کا بارش کا قطرہ بن کے اپنے امام کے ظہور کی راہ ہموار کریں. اور یہاں ایک سوال ہوا تھا, اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ کر کے میں پھر جمعے پہ آتا ہوں, کہ مولا کا کیا مطلب ہے. بڑا اہم سوال ہے. اس کا جواب رسول خدا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے غدیر کے موقع پر دیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو یہ جواب سرکار نے ایسا کمال دیا کہ اس کو آج کے برادران اہل سنت کے مین مرکزی خطیب بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حضرت علی علیہ السلام سے انصاف نہیں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان من کنت مولا ہو, جس کا میں مولا. مولا کو سمجھانے کے لیے یہاں میں پھر رسول خدا کے ایک حدیث کا سہارا لینا چاہوں گا, جو کہ پاکستان کے کورسز میں میٹرک لیول پہ پڑھائی جاتی ہے. تم لوگ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کیا بات. اب یہاں اس چیز کو اگر بہن ہم سامنے رکھیں کہ تم لوگ اس وقت تک کامل, اب ہم سب کہتے پھرتے ہیں ہم ایمان والے, ہم ایمان والے, ہم ایمان والے, لیکن سرکار نے اس پہ بھی, میں اگر آپ کی اجازت ہوئی تو میں ضرور گفتگو کروں گا کہ تم اس وقت تک ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے مولا کسے کہتے ہیں, یعنی کل کا کل مالک, جس کے پاس کلی اختیار ہو. وہ پروردگار نے
امت کے لیے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا. تمہارے کل کے کل مالک ہیں، تمہارے دنیا کے مالک، تمہارے آخرت کے مالک، تمہاری نجات کے مالک، تمہارے باقی معاملات کے مالک، یعنی یہ تمہارے کل کے کل مالک ہیں اور تم غلام ہو. اب یہ ہماری کیفیات ہو گئی ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہمارے پاس کچھ آ جائے ہم تو غلامی کے دائرے سے باہر آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں شاید ہم ہی مالک ہیں. نہیں، ہمارا مالک کوئی اور ہے. اسی چیز کو سرکار نے غدیر کے موقع پر بڑے خوبصورت کہ جس طرح پروردگار نے مجھے تم سب کی جانوں کا مالک بنایا، تم سب کے معاملات کا مالک بنایا، جو میں وہ یا علی، جو میں تمہارا کلی مختار ہوں وہی تمہارا یا علی مختار ہے. اور یہ یہاں بات غدیر تک مولا علی علیہ السلام تک بہن اگر خطبہ پڑھا جائے صرف محدود نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غدیر کا موقع ہوگا، میں خطبہ غدیر بھی انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا، میرے مولا نے موقع دیا. اس پہ سرکار نے آخری پاک بیٹے تک کا تذکرہ فرمایا خطبہ غدیر میں. یعنی دیکھیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اب مولا حسین بادشاہ کا دور دیکھ لیں کربلا میں. اب کربلائی یہ کہیں کہ جی بس ہمارے لیے تو علی مولا ہے، ہماری جانوں کا مالک تو بس یا علی ہے. مگر نہیں، کربلائیوں نے ثابت کیا حسین بھی علی سے ہی ہے. اگر علی ہماری جانوں کا مالک ہے تو حسین اسی کا فرزند ہے، حسین بھی اسی طرح ہمارا مولا ہے. اسی طرح آج کے دور میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات اقدس وہ اسی مولا کے پاک فرزند ہیں. وہی آج ہماری گردنوں کے مالک ہیں، وہی ہمارے مختار ہیں، وہی ہمارے سب کچھ ہیں. تو یہ ان صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، ہم آج بھی غلام ان کے در کے ہیں اور ہمیشہ کے لیے غلام رہیں گے. جب ہم نے ذہن میں سوچا کہ غلامی کہتے کسے ہیں، عام طور پہ تو ہم کہہ جاتے ہیں ہم پنجتن کے غلام، ہم یا علی کے غلام، ہم امام زمانہ کے غلام، ہم رسول کی بیٹی پاک سیدہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے غلام. ہم غلامی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، بہن ذہن میں آ گئی. غلامی کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی ہوتی ہے، غلامی کے لیے اپنے آپ کو بیک پہ رکھنا ہوتا ہے، غلامی کے لیے ہر موڑ پہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اگر ہمیشہ مالک کے ہاتھوں میٹھا آئے اور اس پہ انسان کہے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں میٹھا دیا، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کڑوا بھی آ جائے تو یہاں بھی غلامی کے لیے شکر کا ہونا لازم ہے. بھئی اگر کڑواہٹ دیکھیں، یہاں مجھے وہ محمود و ایاز کی بات یاد آ گئی. ایک دفعہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے کچھ پھل بھیجے تھے محمود کو، اور محمود نے اپنے ساتھ بیٹھے وزیر و مشیروں کو کہا تھا کہ یہ پھل کھاؤ. وہ پنجابی میں تمبا کہتے ہیں، تو یہ تمبے یہ کھاؤ. سب بائٹ لے کے تھو تھو کر کے کہتے ہیں بادشاہ کون سا پھل دیا تو نے؟ کہا یہ آیا تھا ہمسائے ملک کے بادشاہ نے دیا، میں نے اس لیے دیا کیونکہ وہ جتنے وزیر مشیر سے بہن وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے بادشاہ آپ ہمیشہ ایاز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو وہ یہی کہتا تھا وہ غلام ہے، غلامی کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہے. بلوایا ایاز کو، ادھر آؤ. آیا ایاز یہ پھل ہے کھاؤ. ایاز نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، پھل کھا گیا. پوچھنے لگا محمود ایاز آپ کو کڑوا نہیں لگا؟ کہا لگا بادشاہ کڑوا. تو سارا کھا لیا؟ دیکھو نا یہ وزیر مشیر بیٹھے انہوں نے ایک ایک بائٹ لیا، تھو کر کے پھینک دیا، تو نے سارا کھا لیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ میرے مالک ہیں، مالک کے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میں نے لیا ہے. ایک دن آپ کے ہاتھوں سے اگر کڑوائی مل گیا، شکوہ تو اچھا نہیں لگتا نا. آپ مالک ہیں، میں غلام ہوں. غلام کا کام شکوہ کرنا نہیں ہوتا. اللہ کرے اس دور کی رعیت حقیقت غلامی کو سمجھ جائے. جب غلامی کی حقیقت کو سمجھ جائے گی، میں منبر حسینی پہ بیان عرض کرتا ہوں جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا. تو یہ مومن کی، غلام کی، محب کی، ان کے چاہنے والوں کی ایک خوبصورت صفت ہے کہ وہ ہمیشہ شکر میں رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے. جیسا کہ ہم روٹین میں کسی سے بات کر رہے ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. تھوڑی دیر بعد ہم اپنے مسائل ہائی لائٹ کرنے لگ جاتے ہیں، پہن وہ شکوہ بن جاتا ہے. شکر میں تو ہر حال میں جی شکر ہے تو پھر شکر ہے. تو غلامی کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. تو بات ہماری چل رہی تھی، آپ کچھ فرمانا چاہیں گی تو بسم اللہ، ورنہ میں جمعے کے میرے پاس تو لاسٹ 2 منٹس رہ گئے. اچھا بسم اللہ. کا پتہ بھی نہیں چلا. بہت اتنا خوبصورت میسج ہوتا ہے، یقین کیجئے کہ میں ہمیشہ اسی لیے
کالر سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ یہ پرائم ٹائم ہم اس کو بہترین انداز سے گزارے تاکہ کچھ حاصل کر سکے. میں چاہ رہی تھی آپ ہمیں میسیج دے دیں آج کے دن کے لیے. بہت شکریہ. جی بسم اللہ بہن. جمعے کا دن ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، رعیت کو چاہیے باکمال ہو کے اپنا دن گزارے، بلکہ پورا ہفتہ گزارے، بلکہ پوری زندگی گزارے. اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی دیکھیں گے جب یہ شکر کی منزل پہ فائز ہو گئے کہ ہر حال میں جو ان کے پروردگار نے ان کو رکھا ہے ہر حال میں شکر. اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہوگی کہ ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت ہے. اس سے بڑا ہمیں کیا کمال ہمیں نصیب ہوگا کہ ہم فرش پہ رہ کر عرش والوں کا ذکر اور فکر کر رہے ہیں. اس سے بڑی شفقت اور عنایت ہم پہ کیا ہوگی. تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، شکر کی کیفیت کو اپنے اندر ڈالیں، اپنی اولاد کے اندر ڈالیں، زندگی سکھی ہو جائے گی. مثبت رہیں، مثبت پن بانٹیں، مثبت سوچیں. کوئی اگر منفی آپ کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی منفی آپ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو معاف کرنا امت مصطفیٰ کے اعلیٰ لوگوں کا کام ہے. معاف کریں، کچھ نہیں ہوتا، وقت کا ضیاع ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بندہ لے کے ہائی لائٹ کر کے بیٹھ جائے. اس نے میرا گیلا کیا، اچھا اگر اس نے کیا تو اس نے اپنی زبان کی، میرا کیا بگاڑا. اس نے مجھے گالی دی، اس نے اپنی زبان خراب کی، میرا کیا کیا. میں ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروردگار نے مجھ جیسے کو اپنی ان ہستیوں کی محبت کے قابل بنایا کہ جو عام ہستیاں نہیں، جن کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا. سبحان اللہ. صبر و شکر کا دامن انشاءاللہ ہمیں منزل پہ لے جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم کالرز کا بھی شکریہ جنہوں نے آج کال کر کے اپنا حصہ ڈالا. مولا ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو تیاری اور پھر اس قافلے پہ شامل ہونے کے قابل بنا سکے جو قافلہ میرے وقت کے امام کا ہوگا. انشاءاللہ وہی کامیابی ہے، وہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. صرف آخرت کی نہیں، دنیا میں بھی وہی کامیابی ضامن بن سکتی ہے اگر ہم بنانا چاہیں. بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سب کا شکریہ. 2 دن کا گیپ ہے. کل بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے. اگر کوئی ٹائم بن سکا تو انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کے لیے کوئی پروگرام لے کر آؤں، لیکن اگر نہ لا سکی تو پرسہ دینا چاہوں گی ہر اس دل کو جس میں حب ہے اہل بیت کی اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی. دعاؤں میں یاد رکھے گا مجھے، میری ٹیم، ہر اس شخص کو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت ٹی وی کے لیے کام کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.